ज्वाइंट सेशन में आपको खुशामदीद नाजरीन। मैं हूं शजिया नियाजी और आज हम बात करेंगे। सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी ने इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए इंकशाफ किया कि एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान में 5 टारगेट किलर्स को इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करवाया, जिनमें पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज भी शामिल है, जिन्हें रावलाकोट में मस्जिद के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया। सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक भारतीय एजेंट योगेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ अब मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। मोदी सरकार की पाकिस्तान में मुदाखलत की पॉलिसी का एक और सबूत है और लगता है कुलभूषण यादव जैसे किरदारों के जरिए पाकिस्तान में अमन और अमान की तबाही का नापाक मंसूबा अभी तक फाल है। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगी अपने एनालिस्ट का। अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आदिल साहब मौजूद हैं, नसीरुद्दीन नैयर साहब मौजूद हैं, अबू ज़र नियाजी माहिर कानून और राना मुबश्शिर साहब। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। आज सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी जानिब से उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर हालिया टारगेट किलिंग में मुलव्वस है और इससे पहले भी बहुत से वाक़यात कनाडा में भी हुए, अमेरिका में भी ऐसे वाक़यात सुनने में आए। और जिस तरह से इलेक्शंस करीब हैं और टीटीपी को ये सपोर्ट करते हैं भारतीय। राना साहब ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा कि क्या कहेंगे। अभी कुछ शवाहिद मिले हैं कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, मैं आपको एक इनके ऑपरेशंस जो है ना, रॉ के ऑपरेशंस, मैं उसका जरा बताता हूं। इस रॉ के ऑपरेशंस जो है सारी दुनिया में फैले हुए। अब उसको अब ये सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कनाडा में जब सामने आए तो उसके तो सारी दुनिया ने शोर मचाया। मैंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने शोर मचाया, सो मच सो के 5 आई जो थे, जिनकी जो 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अपनी पूल इन करती हैं, सारी इंटेलिजेंस उनके पास जो सोर्सेज आते हैं, सारी इंटेलिजेंस पूल होती है। उन सब ने कहा कि जनाब कनाडा में ये वारदातें कर रहे हैं रॉ वाले। And same is the situation all over the world. There are so many countries, I can come up with the name of those countries जहाँ पे proxy wars ये कर रहे हैं। अमेरिका में, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, जी, नेपाल में कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कर, there are so many other countries, बलोचिस्तान में कर रहे हैं। ठीक है, so हर जगह पे ये रॉ जो है वहां पे अपने ऑपरेशंस कर रही होती है। 71-72 से लेके 1971-72 से लेके आज तक हर इलेक्शन से पहले, जहां पे इंडिया का इलेक्शन होना होता है, उससे पहले कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करते हैं ये पाकिस्तान पे। इस मर्तबा इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर लिया है, इन्होंने अपना तरीका वारदात चेंज कर लिया है। पहले तो ये करते थे जनाब टेंशन क्रिएट कर देते थे बॉर्डर्स पे और वहां पे जनाब आई बॉल टू आई बॉल हो जाते थे। अब क्यों नहीं करते ये? इसलिए नहीं टेंशन क्रिएट करते अपने बॉर्डर्स पे कि वहां पे इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल जो कंपनीज बैठी हुई हैं, वो अगर हम रिटेलिएट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान ने अगर रिटेलिएट किया बॉर्डर्स पे, तो वो सारे भाग जाएंगे इनके अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई है इंडिया के अंदर। तो इसलिए अब बॉर्डर से हटके इन्होंने दूसरी वारदात शुरू कर दी है कि ये पीछे रह के, पर्दे के पीछे रह के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करें जो कि पीछे रह के किए जाए और अनरेस्ट क्रिएट की जाए। सियालकोट हो गया, रावलाकोट हो गया, और अभी मैं जैसे बलोचिस्तान का जिक्र करूं, बलोचिस्तान की तो अभी 10 चीजें और आनी है सामने, जहां पे रॉ क्या क्या कुछ कर रहा है। 5 टारगेट किलर्स को के जरिए मुतअद्दिद अफराद को कत्ल किया गया है और एक भारतीय एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी बात की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मैं आपको एज वी टॉक, ठीक है, जिस वक्त ये शो चल रहा है उस वक्त का मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे इतने ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। हम लोग जो है, हम डेटरेंस में, हम लोग इनको जिस तरीके से निपट रहे हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, हमारी आईएसआई, हमारी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से इनके साथ बिल्कुल इनको आंखों में आंखें डाल के देख रही है और इनको जनाब काउंटर कर रही है, उनके ऑपरेशन अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो इस वक्त 53 ऑपरेशंस आर अंडर वे इन द पाइपलाइन। इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये दोबारा रिपीट कर दो, एटलीस्ट 53 ऑपरेशंस आर इन द पाइपलाइन, जो हम लोग इनको सर दे के बैठे हुए हैं। नहीं तो ये तो रॉ वाले तो ये पता नहीं क्या करना शुरू कर दे। 5 की बात तो इन्होंने 5 बंदे तो सहूलतकार वहां पे रखे ना, जिनको पैसे दे दिए थोड़े से, उनसे जनाब बंदे मरवा दिए इन्होंने। ठीक है, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ हो रहा है।
اس سے آگے بھی لیکن بہت کیا ہم کچھ ان کو یہ اتنے اچھے سے ایکسپوز کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں پیچھے جائیں تو کلبھوشن یادیو ان کو پکڑا، وہ واقعہ اتنا بڑا ہوا، یہاں پہ سیاسی پارٹیز دوستی کی بات کرتے ہیں ایسی سچویشن میں، یہ کس بھارت سے دوستی کی بات کی جا رہی ہے ایسی سچویشن میں؟ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے، ہم لوگ دوستی کرنا چاہتے ہیں بھائی، ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں دوستی، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے، یہ اچھا یہ سمپل سی بات ہے، جو لوگ ہیں چاہے پاکستان کے ہو چاہے جناب انڈیا کے ہو، لوگ جو ہیں انڈیا کے وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم سے دوستی ہو، ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم امن لوگ ہو۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی یہاں پہ لوگ آتے جاتے رہے، ایک دوسرے سے ملتے رہے، تو مطلب اس میں تھوڑی سی آسانیاں پیدا کرے، یہ تو نہیں نا کہ وہاں پہ وہاں پہ اگر ہمارے بندے جاتے ہیں ویسے ہی ٹورسٹ جاتے ہیں اگر، تو وہاں پہ ان کے ناک پہ دم کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور ہر دوسرے دن جناب تھانوں میں وہاں پہ پیشیاں کرواتے ہیں کہ جی آپ بتائیں، آپ پولیس میں آگے آپ کے تھانے میں آگے کہ ابھی آپ کیا کر رہے تھے آج، تو کل کیا کر رہے تھے، اور پیچھے 10 بندے لگائے ہوتے ہیں آپ نے، اس طرح ریلیشن ٹھیک ہوں گے، اس طرح یہاں پہ ٹریڈ ہوگی، اس طرح یہاں پہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہوگا، اور دوسری سائڈ پہ آپ جناب یہاں پہ پاکستان کے اندر را جو ہے انریسٹ کریٹ کرتا رہے، انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، وہاں پہ انہوں نے کوئی ان کا میڈیا بولا ہے؟ ٹھیک ہے انیک ناجی صاحب، بالکل سے انیک ناجی صاحب، اس طرح کے واقعات کا ہونا انتخابات سے پہلے یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اور کتنا بڑا رسک فیکٹر ہے؟ ظاہر ہے جی کہ دونوں ملکوں میں جب تک تعلقات اس طرح رہیں گے تو یہ رہے گا، اور جیسا کہ رانا صاحب نے بڑی تفصیل اس کی بیان کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس کی جو ٹائمنگز ہیں الیکشن سے پہلے کی، جی ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہاں بھی الیکشن ہے، تو وہ جب بھی جو بھی ایسا موقع آئے گا، اگر جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں اس میں انفارچونیٹلی پھر یہی ہوتا ہے، تو ہمارا جو کام ہے جس میں رانا صاحب نے کہا کہ اس پہ ہم ظاہر ہے کہ بالکل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن یہ پولیٹیشنز کا کام ہے کہ وہ اب یہ کرنا کیا ہے اس تعلقات کو، یعنی بٹوارا، ایک بات سمجھ لیجئے، بٹوارا جو ہوتا ہے وہ خاندان میں ہو، وہ کاروبار میں ہو، جغرافیے میں ہو، بٹوارے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، فساد ہوگا، تو فساد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بٹوارا ہو جائے، یہ بٹوارے کا مقصد ہوتا ہے پوری دنیا میں، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، آئیے ہم امن سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ امن آ جائے اور فساد ختم ہو جائے۔ بٹوارا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم بٹوارے کے بعد بھی لڑتے ہیں، آئیڈیالوجی کی بیسس پہ، یعنی بٹوارا ہوتا، یعنی بٹوارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے اس کے بعد جنگ کرنی ہے، بٹوارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے بعد فساد کرنا ہے، اگر فساد ہی کرنا ہے پر بٹوارے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دونوں کو، یہ دونوں ملکوں میں مطلب ہے دونوں جگہ یہ میرا آپ سمجھنا چاہیے، لیکن میں ایک گزارش وہ پروپیگنڈے میں ایک بات ضرور میں کرنا چاہوں گا، جو پہلے بات ہوئی الیکٹرانک میڈیا کی اور کنٹرولڈ الیکٹرانک میڈیا کی، میں آپ سے گزارش کروں کہ کنٹرولڈ الیکٹرانک میڈیا پر بھی جس طرح کا جھوٹ یہاں بولا جاتا ہے، بولا گیا ہے، اس کی ایک مثال، ایک فرد ناصر بٹ، اس پہ لگا دیا الزام قتل کے، جھوٹے سازش اس پہ کر دیا، وہ برطانوی عدالتوں میں لے کے چلا گیا کیونکہ وہ نشریات برطانیہ میں وہاں بھی نشر ہوئی تھیں وہ پروگرامز، کیا وجہ ہے کہ برطانوی عدالتوں میں جا کے وہ شخص ان تمام چینل سے اس نے حق کے عزت کا دعویٰ کیا، وہ جیتا، چینلز نے معافی مانگی، معافی کو نشر کیا، اس کو بھاری جرمانے ادا کیے، کیوں؟ کہ وہ نشریات پاکستان میں نہیں چلی تھی۔ اچھا یہاں پہ ایک میڈیا ہاؤس دوسرے میڈیا ہاؤس پر، نام سارے جانتے ہیں میں نہیں لے رہا، ایک میڈیا ہاؤس نے دوسرے میڈیا ہاؤس پر کے خلاف جھوٹی خبر چلائی، وہ میڈیا ہاؤس اس میڈیا ہاؤس کو لے کے برطانوی عدالت میں گیا، اس میڈیا چینل نے جس نے جھوٹی خبر چلائی تھی اس نے معافی بھی مانگی، نشر بھی کی، بھاری جرمانہ بھی دیا۔ اب ایک ہی چینل جس کو برطانیہ میں جرمانے ہوتے ہیں، یا دوسرا یا تیسرا، یا برطانیہ میں جا کے معافیاں مانگتے ہیں، وہی نشریات پاکستان میں نشر ہوئی تھی نا، یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو بار میں آپ سے، یہ ہے قانون کی حکمرانی، وہ سوشل میڈیا ہو یا وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، اور یہ جو فیک نیوز اور جھوٹی خبریں ہیں، یہ میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کی، یہ آپ کے خارجہ تعلقات پہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنا، اس کا یعنی قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا، اس کے بغیر there is no way forward۔ ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب، یہ فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹس بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ بتائیے کہ اب پاکستان کو لیبل کیا جاتا ہے دہشت گردی کے ساتھ، تو اس کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں، دیکھنا تو یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو کیا ہم انڈیا کا رول ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں،
اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، دنیا میں اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے ابھی جیسے کہ آپ یہ ڈسکس کر رہی تھیں کہ ہمارے وزیر اس نے سیکرٹری خارجہ نے بتایا کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں. عمیر نامی ایک آدمی ہے جس نے پیسے لیے بھارتی ایجنٹوں سے اور پھر یہاں پہ لوگوں کو قتل کروایا. تو ایسے کیس آپ کو پتہ ہے کینیڈا نے بھی اس ایشو کو اٹھایا، انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات میں بھی دراڑ آئی ہے اور ایک تناؤ پیدا ہوا. امریکہ نے بھی یہ ایشو اٹھایا اور اس پہ کافی بڑا مسئلہ بنا. تو ہمیں بھی، ہم اتنے بڑے ملک تو نہیں ہیں، ہمارا اتنا ویٹ تو نہیں ہے، لیکن جتنا ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب بھارت جو ہے وہ ہمارے معاملے میں لوگوں کو، پوری دنیا کو یہ ایک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان نے یہ کرایا وہ کرایا، چاہے وہ غلط طور پہ بھی کرتا ہے، تو ہمیں تو یہ بالکل ایسی بات ہے جس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں، تو اسے پوری دنیا میں نشر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ ہمارا جو اس وقت کیا پاکستان یہ کر سکتا ہے اس طرح بالکل سے کر سکتا ہے، کیوں ہمارے پاس ایسے ہیومن ریسورس موجود ہے، ہمارے پاس وہ سب، صرف ایک ول کی ضرورت ہے نا. اور جو اب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد وہ اس پہ سوچے، اس پہ پالیسی بنائے اور اس پہ کوئی ایسے مؤثر ادارے اور ایسے میکانزم بنائے کہ اس کا ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو، کہ ایسے نہیں کہ ایک آدمی نے کہا اور کچھ ہو گیا، بلکہ ایک پورا ادارہ اور ایک پوری اس میں ونگ بننا چاہیے جو سائبر سپیس میں جو بھی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو غلط ہو رہی ہیں، جیسے ایو ڈس انفو لیب کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ اس کا کام ہو کہ وہ انالائز کرے بھارتی پروپیگنڈے کو، اور جو وہ لوگ پاکستان کے خلاف زہریلا مواد نشر کر رہے ہیں اور اس کو پھر ایکسپوز کرے. تو اس کا ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ اور میکانزم ہونا چاہیے. نیئر صاحب، یہ جس طرح سے دنیا بھارت کے ساتھ جو ایک رویہ رکھتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ بڑی اکانومی ہے، ان کے اپنی ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہیں، جبکہ ادھر دیکھا جائے تو مائنورٹیز کے ساتھ بھارت کیا سلوک کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی بابری مسجد کی جگہ پر جس طرح سے رام مندر قائم کیا گیا، کیا بھارت اس قسم کی حرکتیں کر کے، اس قسم کی یہ چیزیں کر کے، کیا پورے دنیا میں اپنے آپ کو فیورٹزم کی طرف لے کر جا سکتا ہے؟ وہ مینٹین رکھ سکتا ہے اپنی فیورٹزم پوزیشن؟ اگر سول رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن یا ایبیوز کو دیکھا جائے تو بھارت اور پاکستان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. بھارت میں کروڑوں لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہیں. جو آزادی مانگتے ہیں وہ آزادی سے محروم ہیں، جو حقوق مانگتے ہیں وہ حقوق سے محروم ہیں. وہاں نسلی تعصب ہے، مذہبی تعصب ہے، اور مذہبی تعصب کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور الیکشن مذہبی تعصب کی بنیاد پہ لڑے جاتے ہیں. جی، جو ہی انتخابات قریب آتے ہیں، ہندوستان کی جو ایک جماعت بالخصوص موجودہ حکمران جماعت، وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم پروپیگنڈا کو پروموٹ کرتی ہے اور ایسے سینٹیمنٹ کو اٹیک کرنا چاہتی ہے جس سے وہ میجورٹی ہندو پاپولیشن کا ووٹ فیچ کر سکے. ابھی بھی جن ریاستوں میں ریسنٹلی 5 ریاستوں میں انتخابات ہوئے ہیں تو میجورٹی سٹیٹس میں انہوں نے اسی نعروں پہ جیتی ہیں. اب جہاں تک ہے پاکستان میں انڈیا کی سپانسر ٹیررزم، یہ بہت پرانا ایشو ہے. پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسیز اور تمام فورسز اس کو ٹیکل کرنے کی، کنفرنٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں اور اس میں رہتی ہے. لیکن انڈین ایجنٹس پاکستان میں کسی نہ کسی طرح سے راستے نکال لیتے ہیں، انہیں یہاں سے لوکل کانٹیکٹس مل جاتے ہیں. چونکہ پاکستان میں بے شمار وہ تنظیمیں موجود ہیں جو پروسکرائبڈ ہیں، وہ پاکستان کی بارڈرنگ کنٹریز میں موجود ہیں. ابھی پچھلے ہی دنوں پاکستان کے ساتھ ایک ہمسایہ ملک نے تھوڑی سی لبرٹی لی، اور پاکستان، میں نام نہیں لینا چاہتا، تھوڑی سی لبرٹی لی، لیکن پاکستان نے ریٹیلیٹری اٹیک کر کے بتا دیا کہ ہم ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جنگی محاذ کھولے ہوئے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی تعلیم اور تربیت اس انداز میں کی جائے کہ لوگ اپنے حقوق سے مطمئن ہوں، لوگ ہندوستان کے ایجنٹ نہ بنے اور وہ تنظیمیں جڑ نہ پکڑیں دہشت گردی کو کسی بھی جنہیں ہندوستان فائنانس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح پوائنٹ آ گیا. ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. گزشتہ روز چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کنونشن سے خطاب کیا. اپنے خطاب کے دوران آرمی چیف نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے.
تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ آرمی چیف نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب، تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں۔ آرمی چیف کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہے، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ریاست کو میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ فیک نیوز قومی سلامتی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے۔ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ آج کے نوجوان کو پاکستان بنانے کا مقصد سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ سملرلی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے حوالے سے نگران حکومت نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو ہم سنتے ہیں ان کا ساٹ۔ بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ڈیجیٹل فرنٹیئر پر، کہ کس طرح سے جو ریجنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وائس کلوننگ، ڈیپ فیک، پراپیگنڈا، روبو کالز، جو آٹومیٹڈ ٹرول فارمز ہیں، وہ کس طریقے سے الیکشنز کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور اب کیونکہ 2 ہفتے کے قریب رہ گیا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہوگا کہ جو ڈیجیٹل فرنٹیئر کے اندر وہ قوتیں، وہ چاہے ملک کے اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں، جن کے مفاد میں ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، پاکستان کے اندر افراتفری ہو، وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے عدنان، عادل صاحب یہ بتائیے، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلائی جا سکتی ہے۔ اس منفی پروپیگنڈے کے عوامل بیرونی ہیں یا اندرونی ہیں؟ دونوں ہیں۔ جی بہت سے لوگ ہیں جنہیں اختلاف رائے ہے ریاست پاکستان کی پالیسی سے، وہ پاکستان میں بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں، باہر سے بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ کرتے ہیں ان کو تو FIA وغیرہ پکڑ سکتی ہے، ایسے قوانین موجود ہیں، لیکن جو ملک سے باہر ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کیس رجسٹر کر کے رکھ لیں، کبھی آئیں تو وہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ تو دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی درپیش ہے۔ جیسے امریکہ میں کہا گیا کہ جو کیمپین تھی الیکشن کی، اس کو روس نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی اور اس پہ پھر ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ اور ہمارا دیکھیں، جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا آپ رستہ تو نہیں روک سکتے، آپ پہیے کو الٹا نہیں گھما سکتے، وقت کے پہیے کو، کہ آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں۔ اب یہ نئے زمانے کا دور ہے، اس میں اب 5G آ رہا ہے، 5th جنریشن ہے، تو یہ تو بڑھے گا، کام کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ تو آپ یہ کہہ کے کہ جی یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے افراتفری پھیل رہی ہے یا یہ ہے، اس کا تو یہی ہے کہ آپ مثبت جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی اپنا، اس کے لیے بھی ونگز بنائیں اور مثبت باتیں جو ہیں ان کو بھی پھیلائیں۔ کوئی حکومت کا ادارہ ایسا ہو جو فیکٹ چیک کر کے اور اس کے اوپر ایسی چیزیں جو جھوٹ ہیں یا فیک ہیں ان کا فوری طور پر جواب دے، تاکہ اس سے اس عوام جو ہیں اس سے متاثر نہ ہوں۔ باقی یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک دنیا ہے اور ایک مارکیٹ اکانومی ہے پوری دنیا کی۔ ورلڈ کیپٹلزم کے بیسک پلرز ہیں، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، اظہار رائے کی آزادی۔ آپ اس کو کرٹیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرٹیل کر کے ملک کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ لوگ جو ہیں آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں، پاکستان میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ امریکہ، یورپ کے ممالک کے لیے جابز کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو۔ تو اگر آپ وہ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں تو ان کی جابز متاثر ہوتی ہیں۔ یہاں سے بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا بوریا بستر لپیٹنے کی سوچ رہی ہیں کہ جب انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ حکومت ایسے ادارے بنائے، جیسے پہلے حکومت کے اخبارات تھے یا ایجنسیز تھیں، نیوز ایجنسیز تھیں، اسی طرح جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی اگر حکومت کوئی ایسا ادارہ بنائے جس میں منفی پروپیگنڈے کا توڑ کرے۔ آزادی اظہار رائے کی بات ہو رہی ہے، ریکنا جی صاحب، کیا یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا یہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ایک پارٹی کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے؟ جب بھی ان کا آن لائن جلسہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ورچوئل کانفرنس ہوگی، کچھ بھی ہوگا، تو اس میں انٹرنیٹ کی سروسز سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ ڈیول ایڈوکیسی ہے یا یو تھنک کہ واقعی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل عاصم منیر، میں بلیو کرتا ہوں کہ ہی از اے ویری سیریس پروفیشنل، اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہوم ورک ہو چکا ہوگا اور ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ وہ سنجیدہ ہیں۔ اس کی شکر الحمدللہ کسی کو یہ خیال آیا، بے پناہ جھوٹ کو اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر جس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹے ولاگ بنائے جاتے ہیں، جھوٹی کمپینز کی جاتی ہیں، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ اس کو اگر آپ نے اریسٹ نہ کیا، یہ انتشار کا باعث بنے گا، یہ فورن پالیسی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ دہشت گردی کروا سکتا ہے، یہ مسلح تصادم کروا سکتا ہے۔
میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں اب ہر ایک کو تو پکڑنا یعنی اب مطلب سوشل میڈیا پہ کس کو، لیکن سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور شو کرتے ہیں بطور اینکر یا بطور اینالسٹ آتے ہیں، اور وہ پھر جا کے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس پر جب جھوٹے تھم نیل لگا کر جھوٹ بولتے ہیں، سرے سے ہی جھوٹ، یعنی ہر روز مارشل لا لگوا رہے ہیں، کسی کو گرفتار کروا رہے ہیں، کبھی ایئرپورٹ پہ فوج، کبھی وزیر اعظم فوج پہنچ گئی، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر یعنی قانون کی حکمرانی یہاں پہ قائم ہو گئی تو باقی لوگوں کو دیکھ کر اچھا. اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے جھوٹ ہے، تو وہ آپ کو، اب ایک انوسنٹ آدمی ہے جو نہیں ہے میڈیا سے تعلق اس کا، تو وہ آپ کو دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ جو آدمی جس کا میں یہ ویلاگ دیکھ رہا ہوں یہ تو ٹی وی میں آتا ہے، وہ اس کو مہر سمجھتا ہے کہ چونکہ ٹی وی میں آتا ہے لہٰذا یہ سچ بول رہا ہے. اچھا پھر ان میں ان لوگوں کی تعداد ہے جو اداکاری کرتے ہیں مذہبی ہونے کی، ڈھونگ بھرتے ہیں، جیسے مداری کوئی اپنا سرکس کا کوئی لباس پہنتا ہے جادوگر، یہ فراڈیے ہیں جو مذہبی لوگوں جیسا حلیہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے دین فروشی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں پی ٹی آئی تو بالکل ایک نئے عروج پر لے گئے نا اس کام کو. تو وہ مذہبی حلیہ بنا کر اور پیچھے سے باقاعدہ یعنی مقدس آیات لگا کر اور پھر اس کے بعد وہ فوٹ اور جھوٹ پہ جھوٹ، ایسے لوگوں کو یعنی قانون کی حکمرانی اس پہ قائم ہونی چاہیے. اور یہ جو بات کی ہے میں، یہ جو آپ نے جنرل صاحب نے یہ جو حوالہ دیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، بات یہ ہے بالکل درست ہے، لیکن یہ فاسق کون ہے؟ ایک انوسنٹ آدمی، ایوری ڈے پیپل، ان کو تو نہیں پتا کہ فلاں آدمی فاسق ہے فلاں نہیں ہے. یہ قانون کا نظام ہے جو بتائے گا کہ یہ دیکھو یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ ثابت ہو گیا، عدالتوں میں ثابت ہو جائے گا، ٹرائل میں ثابت ہو جائے گا، آپ بتائیے کہ یہ فاسق ہے. تو یہ بہت اچھا ہوا، یہ سوشل میڈیا کو بالکل اس کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ آگے کیسے چلیں گے؟ آپ کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں، آپ یعنی کسی کا یعنی زندگی خراب کر سکتے ہیں. اب جس قدر جھوٹ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، توبہ توبہ. یہ تو اچھا پھر یہ صرف سیاسی جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک، مطلب ہے ڈبل شاہ کیا ہے؟ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے، یہ پیسوں کا فراڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رشتوں کا فراڈ ہوتا ہے. یہ کوئی جھوٹ سیاسی نہیں ہوتا، سماجی طور پر اصل تو مسئلہ یعنی سوسائٹی کا ہے نا پورا. لیکن صرف کیا ایک ہی پارٹی اس میں انوالوڈ ہے یا پھر سب کا ہی حصہ ہے؟ میں تو پوری سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ سوسائٹی میں سے پالیٹکس نکال لیں گے، یعنی وہ والا آپ پورشن نکالیں گے، تو وہاں پی ٹی آئی نے ظاہر ہے بہت جھوٹا پروپیگنڈا کیا یا اس کی سپورٹ بیس میں بہت کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں نے جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کیا، انہوں نے بھی کیا. لیکن سیاست سے اگر آپ علیحدہ نکالیں، سماج میں آئیں، تو وہاں پہ جو جھوٹا پروپیگنڈا اس کو کوئی ارسٹ کرنے کے لیے جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دے. آپ دیکھیے نا کہ پھر یہ جھوٹ فیک پروپیگنڈا کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا کلائمیکس 9 مئی ہو گیا، یہ نکلا. ٹھیک ہے. ابو ذر نیازی صاحب، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا ونگز ہیں ان کو یوزلی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی کیمپینز چلاتے ہیں، اداروں کو تضحیق کرنے کے لیے یہ اس طرح کی کیمپینز چلائی جاتی ہیں. کبھی خلائی مخلوق کی بات کی جاتی ہے، کبھی بات کی جاتی ہے محکمہ زراعت کی، 5 ججوں کی بات کی جاتی ہے، ووٹ کو عزت دو کی بات کی جاتی ہے. یہ بتائیے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اداروں کی تضحیق کو روکنا کتنا ضروری ہے اور یہ کس طرح کنٹرول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں میرا ویو پوائنٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. بے شک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو یا اس کے سپورٹرز ہوں یا اس کے فالوورز ہوں، بلکہ کوئی بھی انسان ہو جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہے، پبلک اسپریٹڈ ہے. دیکھیں، آپ اگر اس کو یہ کہیں کہ آپ اس طرح نہ سوچو یا اس طرح اپنا ویو پوائنٹ نہ دو اور یہ فیکٹ شیئر نہ کرو یا یہ اوپینین شیئر نہ کرو، تو آپ اگر اس کو آپ روکیں گے پریمپٹیولی کہ یہ آپ نہیں کرو، تو میرے خیال سے آپ فری اسپیچ پہ چلنگ افیکٹ ڈال رہے ہوں گے. ہاں، اگر فار انسٹنس دیکھیں پوری دنیا کی اگر ہسٹری پڑھے نا، وہاں پہ انہوں نے میڈیا کو ریگولیٹ اس طرح کہیں نہیں کیا. اگر انہوں نے کسی چیز کو ریگولیٹ کیا ہے تو وہ ہے حد کے عزت کا قانون، جس کو ہم ڈیفیمیشن کا لا کہتے ہیں. جی. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے کسی کے بارے میں، کوئی غلط فیکٹ پریزنٹ کرتا ہے، جھوٹی خبر دیتا ہے، تو وہاں پہ بڑے اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز ہیں ان سوسائٹیز کے اندر. تو وہاں پہ جب ڈیفیمیشن لا اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو پینل کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کے، سول لائبلٹی جو اس کی ارائز ہوتی ہے، اس میں بڑے ہیفٹی ڈیمیجز پے کرنے پڑتے ہیں آپ کو جھوٹ بولنے پہ. لیکن اس کی بیسس پہ اگر کوئی شخص آپ کو لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کریں گے، تو میرے خیال سے وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ڈیٹرنس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز پہ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی فیک پروپیگنڈا آپ نے روکنا ہے یا آپ نے جھوٹ روکنا ہے. اور جہاں تک دیکھیں، بڑے پیاری بات کی تھی امریکن سپریم کورٹ کے جج تھے جسٹس اولیور وینڈل ہومز، بڑے فیمس جج ہے، فری اسپیچ سے بڑا کچھ لکھتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، جو ورلڈ ہوتا ہے آپ کا، سوسائٹی جو ہوتی ہے، یہ مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ہوتی ہے.
اور اس میں ہمیشہ جو غلط آئیڈیا ہوتا ہے یا جھوٹا آئیڈیا ہوتا ہے وہ برش سائڈ ہوتا ہے وتھ پیسج آف ٹائم. جو الٹیمیٹ پولیٹیکل ٹروتھ ہوتا ہے وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے اگر فری اسپیچ کو ریگولیٹ کرنا ہے تو وہ پھر ایف آئی اے کرے گی یا پولیس کرے گی تو وہ پھر مس یوز بھی ہوگا. اس کے اندر انہیرنٹ فلا ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ پھر اپنے حساب سے اپنے ویبس پہ اپنی خواہشات کے مطابق لا استعمال ہوتا ہے اور وہ مس یوز ہوتا ہے اور چلنگ افیکٹ ہوتا ہے فری اسپیچ کے اوپر. اب دیکھیں ایک اور چیز اس میں جو سب سے بڑا اینگل ہے وہ دیکھنے والا یہ ہے, دیکھیں آپ کے آپ کے ملک میں لوگ سوشل میڈیا کیوں اتنا زیادہ دیکھتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کرٹیلمنٹ اتنی نہیں ہے, بلکہ ہے ہی نہیں کرٹیلمنٹ اس کے اوپر. لیکن آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, میں بھی بیٹھا ہوں, ہم سب کو پتہ ہے کتنا آزاد ہے اس وقت. میں اس وقت یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ قاسم کے والد صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, لیکن میں ان کا نام لوں گا تو بیپ ہو جائے گا بھی یہاں پہ. سو اس وجہ سے اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں جو ہم نہیں کہہ مطلب سکتے اس کا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کی کریڈیبلٹی کیا ختم ہو گئی ہے, اس لیے لوگ سوشل میڈیا کو زیادہ کریڈیبل اب سمجھ رہے ہیں. ریلیونس ختم ہو گئی ہے آپ کے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کیونکہ اتنا زیادہ کنٹرولڈ ہے. ابھی بھی اگر پاکستان میں کچھ سب سے زیادہ اخبار کریڈیبل کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ ایک اخبار انگلش اخبار جو کہا جاتا ہے محمد علی جناح نے بنایا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کرٹیلمنٹ نہیں ہے, وہ فری اسپیچ ہمیشہ پروموٹ کرتا ہے. لیکن بہت سارے اخبار ہیں جس پہ کچھ نہیں لکھ سکتے آپ, بہت سارے اس طرح الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں جس پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے اگر آپ کو الیکٹرانک میڈیا کو آزاد کریں گے, اس کی کرٹیلمنٹ ختم کریں گے, اس کی ریگولیشن اتنی اسٹرکٹ نہیں کریں گے, خواہش ہوگی تو بند کر دیں گے چینل کو, خواہش نہیں ہوگی تو اس کو آن کر دیں گے, تو آپ کا الیکٹرانک میڈیا اپنی ریلیونس واپس اچیو کرے گا, تو سوشل میڈیا آٹومیٹکلی ریلیونس کھو دے گا. اس وجہ سے سوشل میڈیا اپنی ریلیونس اوور شیڈو کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو الیکٹرانک میڈیا. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی نصیر الدین صاحب, یہ مین اسٹریم میڈیا ارریلیونٹ ہو گیا ہے, بہت کنٹرولڈ ہو گیا ہے, اس وجہ سے سوشل میڈیا نے اس کی جگہ لے لی ہے. یہ بتائیے آپ اس آرگومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا, ایک عام آدمی سچ اور جھوٹ میں کیسے آئیڈینٹیفائی کرے, تصدیق اور تنقید میں کیا فرق کرے, اور ڈیفیمیشن لاز کو اسٹرانگ کرنا کتنا ضروری ہے؟ میں ابوذر صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاتا ہوں کہ دو طریقے سے ان چیزوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. ایک تو لوگوں کی اویئرنیس, اور جو ریکگنائزڈ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس کی کرٹیلمنٹ کو کم کیا جائے تاکہ ان کی کریڈیبلٹی بڑھے اور لوگوں کا ان پہ ٹرسٹ بڑھے. دوسرا ایشو ہے یہ جو مادر پدر آزادی ہے حق اظہار کے نام پر, اس کو کنٹرول کیا جائے. کنٹرول کرنے کے لیے سول اور کرمنل لاز دونوں موجود ہیں, لیکن ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا ویک ہے کہ ڈیفامیشن کے جو سول سوٹس کورٹس میں آتے بھی ہیں وہ برسوں خوار ہونے کے بعد پلینٹفس یا بیچارے چپ کر جاتے ہیں, منطقی انجام کو نہیں پہنچتے. پیکا لاز آئے, بہت اچھے لاز تھے, لیکن مس یوز کی طرف زیادہ خیال کیا گیا, ایبیوز آف پروسیس لا کو ترجیح دی گئی, اور جو اس کے یوزز تھے اس کو مکمل اگنور کیا گیا. پچھلے سالوں میں ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا جو بھی ایبیوز ہو رہا ہے ان کے جو وائلیٹرز ہیں, جو بھی پرپیٹیٹرز ہیں, وہ آئیڈینٹیفیبل یا ٹریسیبل نہیں تھے. یہ گلوبل کنیکٹیوٹی ضرور ہے, لیکن لوکل فیکٹرز بھی بہت زیادہ ہیں جو ٹریسیبل تھے, ڈیٹیکٹیبل تھا, ڈیٹا سورس ڈیٹیکٹ ہو سکتا تھا, لیکن اسٹیٹ مشینری کی کمزوری کہ ان لوگوں کو آج تک سکسیسفلی پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا. محض کیسز کی رجسٹریشن کافی نہیں ہوتی. ڈیٹیرنس اس وقت سوسائٹی میں نظر آتی ہے جب سکسیسفل پروسیکیوشن ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹینیبل سینٹنسز, کنوکشنز ان اکارڈنس ود لا. اگر 10 آدمی جھوٹی خبر پھیلانے پہ سزا ہوں گے, یا 10 آدمی جھوٹی خبر پھیلانے پہ ڈیفامیشن پہ انہیں کمپنسیشن دینا پڑے گی اپنے مالی حیثیت سے بھی بڑھ کے, تو ہزاروں لوگ کے لیے یہ ڈیٹیرنس ہوگی کہ آئندہ اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا. آج یوتھ کو یہ میسج ہے کہ ہم انکنٹرولڈ ہیں, انڈیٹیکٹیبل ہیں, انچیلنجیبل ہیں, انمینیجیبل ہیں. یہ پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی انفارمیشن شیئر ہوتی ہے. اب اس کی جو ڈس انفارمیشن کا پارٹ ہے اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ملک کی سیاسی جماعتیں, حکومتی ادارے اپنا کو اتنا سٹرونگ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ نہیں کر سکے جس سے وہ تمام پروپیگنڈا بلائی ہو سکے, اپنی کریڈیبلٹی کھو سکے,
निगेशन के स्टैंडर्ड इतने वीक या पुअर हैं, या बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे इंतहाई सेंसेशनल न्यूज़ आती है, स्टेट की तरफ से कोई सॉलिड निगेशन नहीं आती, स्टेट मीडिया खामोश रहता है, प्राइवेट चैनल खामोश रहते हैं, और जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है या फेक न्यूज़ है वो जड़ पकड़ लेती है, और जब हुकूमती मशीनरी होश में आती है उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और एक फेक न्यूज़ अपना रंग दिखा चुकी होती है। हमारे यहाँ ज़रूरत है दोनों तौर पे काम करने की, लीगल डिटेरेंस ऑन सिविल साइड एंड क्रिमिनल साइड, सेकेंडली पब्लिक अवेयरनेस, और अपने जो रिकग्नाइज अदारे हैं जिन्हें पैमरा कंट्रोल करता है, जिन्हें प्रिंट मीडिया के लॉज कंट्रोल करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए उनके कर्टेलमेंट को कम किया जाए, ताकि लोगों को ये यकीन हो कि जो कुछ प्रिंट मीडिया में, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये मुकम्मल सच है। आज लोगों को पिछले 50 साल में बिल्कुल सही हर किसी ने कहा कि ये मुकम्मल सच नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े, एक लफ्ज़ बोलने दीजिए, बहुत बड़े दानिश्वर ने खुद कह दिया सरकारी सच। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? ठीक है राणा साहब, सरकारी सच की बात हो रही है, हर किसी का अपना सच है, हर किसी का अपना झूठ है, कवानीन कमज़ोर हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, वो उधर कमज़ोरी है, हर किसी का अपना हीरो है, हर किसी का अपना विलन है, इसमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, जिसका भी हीरो जो भी है या विलन जिसने जो भी बनाया वो बेशक बनाते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंपल सी बात है, ये जो बना हुआ है ना इस वक्त, जो जिस तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया चल रहा है, इसका एग्जाम्पल ये दिया जा सकता है कि एक बच्चा है, उसके हाथ में आपने लोडेड गन दे दी है, वो जिधर भी दिल करता है फायर करी जा रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करें अगर आप इंडिया के साथ, तो सोशल मीडिया का भी कर लीजिए कंपैरिजन, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लें। होता ये है कि वहां पे अगर इंडिया में देख लें आप, तो उन्होंने आज तक, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, कोई इक्का दुक्का उन्होंने कार्रवाई डाली होगी तो डाली होगी, लेकिन उसके बाद वो बंदे मिले नहीं। लेकिन होता ये है कि जनाब वहां पे ना तो वो रॉ के खिलाफ कोई बात करते हैं, ना अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ कोई बात करते हैं इंडिया में, ना इंडियन मीडिया उस जगह पे जाता है जहां पे जनाब उसको जो मिली होती है चीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वहां से एनालिसिस विंग से आई होती है जो चीज, उसका ना तो वो कॉमा चेंज करता है ना फुल स्टॉप चेंज करता है। एंड सेम इज द सिचुएशन, आप देख लें कि अगर आप वेस्ट की बात कर ले तो वेस्ट में भी ऐसे ही होता है कि अगर पेंटागन से कोई चीज आई है तो उसका ना कॉमा चेंज होता है ना फुल स्टॉप चेंज होता है, वो एज इट इज चलती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनाई हुई है कि जिसका दिल करता है, जो दिल करता है जनाब वो बोल देता है, ठीक है। और एक अखबार में हम लोग काम करते थे, द न्यूज अखबार में 16 साल मैंने काम किया, एडिटोरियल डेस्क होता था। सेम इज द सिचुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आजकल की एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ था उस वक्त भी एडिटोरियल वहां पे पॉलिसी होती थी, अकॉर्डिंगली चला जाता था। सोशल मीडिया में कौन सी एडिटोरियल पॉलिसी है? सोशल मीडिया में कौन सा चेक एंड बैलेंस है? कोई नहीं है। सो यहाँ पे जो दिल करता है कह दे, और आप अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स में चले जाएं, जो बड़े बड़े अच्छे ग्रुप्स यहाँ पे समझे जाते हैं, जो बड़े अच्छे ग्रुप्स बने भी हुए हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे, बड़ी वहां पे हेल्दी या वहां पे कन्वर्सेशंस होती हैं, और मैं उसको मतलब अगर फॉलो किया जाए उनको, मैं पार्टिसिपेट बहुत कम करता हूँ, लेकिन उनको फॉलो किया जाए तो बड़ी हेल्दी कन्वर्सेशन होती है। बट एक लॉजिक ये भी दी जाती है कि 5 जजों की हम बात कर रहे हैं, हम जुडिशरी को हिट नहीं कर रहे, या हम जनरल बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, हम पूरे अदारे की बात नहीं कर रहे। ये बताइए, क्या अदारे और अफराद को अलहदा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। देखें, जो भी देखें, इसको छोड़ दे के उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में कौन बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है, उसको छोड़ दें, ठीक है। इसी तरह जो भी जनाब किसी भी जगह पे किसी भी ऑफिस में बैठा हुआ है उसको नाम छोड़ दे। मैं पिंडी की बात कर रहा हूं, मैं GHQ की बात कर रहा हूं, मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, नाम को छोड़ दें आप, लेकिन उस ऑफिस को देखें आप। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और उसके ऑफिस में कोई भी बैठा हुआ है, ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूं आपने अगर तनकीद करनी है पिंडी वालों पे तो पक्के पैरों पे करें ताकि उनकी इस्लाह हो सके। अगर आपने फॉर द हैक ऑफ इट करनी है
ان پہ کرٹیسزم, تو اس سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جتنی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جتنی ہاسٹائل کنٹریز ہیں ان کو فائدہ ملے گا, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا تے پکے پیروں تے کام کرو, پکے پیروں تے تنقید کرو تاکہ اصلاح کر سکیں پنڈی والے. اگر نہیں کر سکتے آپ پکے پیروں پہ کوئی تنقید ان پہ, تو سٹاپ اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. یہ سب آپ کو جناب آپ کو تالیاں بجیں گی آپ کے لیے کہ جناب آپ نے پنڈی والوں پہ تنقید کی ہے. تالیاں اس وقت صحیح بجیں گی جب آپ پکے پیروں پہ کریں گے جس سے اصلاح ہو سکے گی. ایسے تنقید کرنے سے اگر آپ کو تالیاں بج رہی ہیں آپ کے لیے اور آپ خوش ہو رہے ہیں, تو پلیز آپ خوش مت ہو. خوش وہ ہو رہے ہیں جو باہر بیٹھ کے آپ کو ٹول بنا رہے ہیں, آپ کو استعمال کر رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ اب اویئرنیس کیسے آئے گی؟ دیکھیں یہ اوور نائٹ نہیں آ سکتی. اب اوور نائٹ اگر کہا جائے کہ راتوں رات جناب اویئرنس آ جائے. ٹھیک ہے, میں دو قومی نظریے کی بھی بات کی ہے آرمی چیف صاحب نے, بڑی امپورٹنٹ. یہ بتائیے آج کے نوجوان کو پاکستان بنانے کا مقصد بتانا کتنا ضروری ہے عادل صاحب؟ دیکھیے مقصد تو نریندرا مودی نے بتا دیا نا, جب اس نے بابری مسجد کی جگہ ایک مندر تعمیر کر دیا, اور جس طرح گجرات میں رائٹس ہوئے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, ہندوستان میں جس طرح گاؤں کشی کے مسئلے پہ مسلمانوں کی لنچنگ کی گئی, انہیں یعنی پکڑ کے مار کے ان کو تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے, تو جو وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور جو سلوک ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ بھی, تو اس سے تو لوگوں کو خود ہی میسج مل گیا کہ یہ ملک بنانا کیوں ضروری تھا. اور جو ان کا زہریلا پروپیگنڈا ہے ہمارے بارے میں, تو اس میں کوئی شعوری کوشش کرنے کی میرا خیال میں تو ضرورت نہیں ہے. اب تو ہمیں انڈیا کے دور دراز علاقے میں بھی جو ظلم ہوتا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کی وہ ویڈیو آ جاتی ہے. بہرحال ہمارے نصاب میں نظریہ پاکستان سلیبس میں شامل ہے, اور ہمیں اپنے جو تاریخ جو پڑھائی جاتی ہے اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے پڑھانا چاہیے. ہمارے ٹیلی ویژن جو چینلز ہیں انہیں بھی تاریخ کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. میں اس میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ بہت زیادہ سختی کریں گے اس کا بھی الٹا اثر ہوگا. ایک ایسی پرتشدد ریاست نہیں ہونی چاہیے. ابھی ایک نئی چیز آئی ہے, لوگ اس سے یوز ٹو ہو رہے ہیں. اگر آپ کسی شخص نے غلطی کی ہے اس کو وارننگ دے دیتے ہیں, معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے, وہ آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے, تو معاملے کو وہیں سیٹل کر لیں. لیکن اگر کوئی آدمی ریپیٹڈلی بہت قومی نظریے بہت ضروری ہے, اور یہ باور کراتے رہنا چاہیے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا. ناظرین, جہاں پہ فریڈم آف سپیچ بہت ضروری ہے وہاں پر ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں میڈیا کو کنٹرول کرنے کی, تو ساتھ میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اگر ہم کنٹرول نہیں کرتے تو اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ کس طرح سے ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں. بہرحال مجھے دیجیے اجازت, اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.